बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ तौसीफ़ सैयद। आप देख रहे हैं उर्दू ग्लोब टीवी कनाडा पाकिस्तान। 8 और 9 मई की दरमियानी रात 1 बज रहा है कनाडा टोरंटो में, और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह 10 बज रहे हैं। आज की अहम डेवलपमेंट और आज की खबरें लेकर हाजिर हैं। उस पर कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ अपना तज़किया देंगे, आपको हालात से आगाह करेंगे कि अमेरिका और ईरान के माबैन जो अ, हालिया झड़पें उसी तरह जारी हैं जिस तरह एक हफ़्ता पहले थी। और यूएई पे 2 दिन पहले तक तो ईरान ये तस्लीम नहीं कर रहा था कि हमने उस पर मिसाइल दागे हैं, लेकिन आज कुछ रिपोर्ट्स में उसने कहा, कुछ खासी तल्ख़ बातें कही हैं मुत्तहदा अरब इमारात के हवाले से, और सऊदी अरब के हवाले से भी कुछ अहम खबरें और अपडेट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जी अमरीकी सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने पहले तो एक तो ऐलान किया है कि जी रूस और यूक्रेन के दरमियान 9 मई से 11 मई तक 3 रोज़ा जंग बंदी होगी। उनके बकौल इसका मकसद रूस में दूसरी आलमी जंग के खात्मे की याद मनाना है। ट्रंप ने कुछ दिनों पहले रूसी सदर पुतिन के साथ फ़ोन पर बातचीत के बाद कहा था कि आर्जी जंग बंदी पर काम जारी है। पुतिन ने गुज़िश्ता साल भी 3 रोज़ा जंग बंदी का ऐलान किया था, ताहम इस पर केफ की रजामंदी हासिल नहीं की गई थी। ट्रंप ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि जी इस वक्फे के दौरान हर किस्म की फ़ौजी कार्रवाई मुअत्तल रहेगी, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान एक हज़ार कैदियों का तबादला भी शामिल होगा। ये खुशाइन बात तो है, और कोशिश तो की जा रही है कि ये जंग रुक जाए, लेकिन 5वां साल है और इसकी वजह से भी पूरी दुनिया की मईशत को बहुत बड़ा धचका लगा था, और अमेरिका पूरी सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। और रूस जो है वो माजी की तरह साल साल तक जंग लड़ने के लिए आमादा रहता है। माजी में उसने भी कई मुल्कों पर चढ़ाई की, अमेरिका की तरह उसने भी कई मुल्कों पर हमले किए। और इस वक्त जो ट्रंप ने जो ऐलान किया है वो इस वजह से किया है कि जो आलमी जंग हुई थी उसमें जर्मनी को शिकस्त देने के बाद उसकी याद में ये 3 दिन मनाए जाते हैं। और उस पर ट्रंप साहब का कहना था कि जी उम्मीद है ये जो जंग है एक तवील, मोहलिक और सख्त लड़ाई पर मुश्तमिल जंग के ख़ात्मे की शुरुआत होगी, और इस तनाज़े के ख़ात्मे के लिए मुज़ाकरात में मुसलसल पेशरफ्त हो रही है। तो अभी देखें कितनी पेशरफ्त होती है। और यूक्रेन का मसला भी बहुत गंभीर होता चला जा रहा है। जब से ट्रंप आए हैं वो चाहते हैं कि जी इसका क्रेडिट भी मैं लूँ, और कोशिश भी की है उन्होंने। और अभी हम मुंतज़िर हैं कि क्या वो ये जंग रुकवाने में कामयाब होंगे। वैसे तो उन्होंने रुकवाने का ढंढोरा तो बहुत पीटा, लेकिन उन्होंने ईरान के साथ, अमेरिका के साथ और इसराइल के ताउन से ईरान के साथ जो ज़्यादती की वो पूरी दुनिया उनको अब लान तान कर रही है और बुरा भला कह रही है। मगर वो अपनी फेस सेविंग के लिए रोज़ाना कोई नया शोशा भी छोड़ते हैं, पुरानी बातें बार बार दोहराते हैं। और मेरा ख्याल है बग़ैर नागे के वो माशाल्लाह से शहबाज शरीफ को और फील्ड मार्शल को बहुत अच्छे लफ्ज़ों से याद करते हैं और ख़राज तहसीन पेश करते हैं। एक ईरानी एहलकार ने आज बताया है कि आबनाए हरमुज़ में रात भर होने वाले अमरीकी हमलों ने एक ईरानी माल बरदार बहरी जहाज़ को निशाना बनाया, जिससे 10 मल्लाह ज़ख्मी और दीगर लापता हो गए। इसका मकसद है कि अभी भी अमरीकी हमले जिसे कहते हैं अमेरिका में भी, कनाडा में भी, कि कोई हादसा हो जाए और कोई मार के भाग जाए, हिट एंड रन का यहाँ पे एक केस बनता है। उस हिट एंड रन की पोजीशन जंग में भी नज़र आ रही है। तो अमरीकी जो हैं वो यानी नुकसान पहुँचाते हैं और भागते हैं। ये हिट एंड रन का जो गोरिल्ला वार में अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा एक फार्मूला आज़माया गया था, वो इन जगहों पर भी आज़माया जा रहा है।
اور ایک خبر رساں ایجنسی نے ایک عہدیدار ہیں، انہوں نے بتایا کہ جی امریکیوں کی جانب سے گزشتہ رات آبنائے ہرمز اور بحیرہ عمان کے پانیوں میں کی گئی معاندانہ کارروائیوں کے دوران ایک مال بردار جہاز مناب کے پانیوں کے قریب ٹکرا گیا اور اسے آگ لگ گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 10 زخمی ملاحوں کو اسپتال لے جایا گیا ہے اور مقامی گروپس اور سرچ ٹیمیں 5 ملاحوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کا جو ادارہ ہے، اس نے کہا ہے کہ ایران کی بحری ناکہ بندی کے آغاز سے لے کر اب تک 70 سے زائد آئل ٹینکر کو روکا گیا ہے، جن کی اصل منزل ایرانی بندرگاہیں تھیں۔ سینٹ کام کی جانب سے ایک بیان کے مطابق یہ تجارتی جہاز 166 ملین بیرل سے زیادہ ایرانی تیل لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس کا تخمینہ 13 ارب ڈالر سے زیادہ ہے۔ یہ بہت بڑی رقم ہے، اور 166 ملین بیرل جو ہے وہ ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد میں جو آئل ٹینکرز تھے ان کو روکا گیا، اور اس کی وجہ سے بھی عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ تیزی سے جاری ہے، لیکن زیادہ تر اس میں چڑھاؤ ہے، اتار نہیں ہے۔ امریکہ نے 13 اپریل سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کر رکھی ہے اور اس کے کسی بھی جہاز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے سے روکا جا رہا ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں ایک بحری اتھارٹی قائم کر دی ہے جو تجارتی جہازوں کی اس اہم آبی گزرگاہ سے گزرنے کے اجازت نامے جاری کرے گی اور اس کے عوض ٹرانزٹ فیس وصول کرے گی۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب واشنگٹن اور تہران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے کسی معاہدے پر پہنچنے کی کوششیں بدستور جاری ہیں، اور آج بروز ہفتہ جب پاکستان میں ہفتے کی صبح شروع ہوگی، امریکہ میں بھی اس وقت کیونکہ رات ہے، پاکستان میں تو شروع ہو چکی ہے دن، تو تقریباً 10-12 گھنٹے کے بعد توقع تو کی جا رہی ہے، لیکن چونکہ امریکہ اور ٹرمپ صاحب انپریڈکٹیبل ہیں اور کچھ بھی پاسبل ہے۔ شپنگ اور بحری تجارت سے متعلق خبروں اور معلومات فراہم کرنے والے ادارے کے مطابق خلیج فارس اسٹریٹ اتھارٹی نے حالیہ دنوں میں ایک نیا طریقہ کار متعارف کرایا ہے، جس کے تحت جہازوں کو روانگی سے قبل ٹرانزٹ اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا اور فیس بھی ادا کرنی ہوگی۔ رپورٹ اس نمونہ فارم کی بنیاد پر تیار کی ہے جو اس اتھارٹی نے حالیہ دنوں میں جہاز رانی کی کمپنیوں کو ارسال کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس فارم میں جہازوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی ملکیت، انشورنس، عملے کی تفصیلات اور مجوزہ راستے سے متعلق معلومات اس اتھارٹی کو فراہم کریں۔ ایران کے وزیر خارجہ جو ہیں عباس عراقچی، انہوں نے کہا ہے کہ جب بھی سفارتی طریقے سے معاملات حل کی جانب بڑھتے ہیں تو عین اسی موقع پر امریکہ ایک خطرناک فوجی مہم جوئی کا انتخاب کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ کیا یہ محض دباؤ ڈالنے کی ایک بھونڈی حکمت عملی ہے یا پھر کسی تخریب کار کی کارستانی جو ایک بار پھر امریکی صدر کو ایک نئی دلدل میں دھکیل رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وجوہات کچھ بھی ہوں، نتیجہ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے، اور وہ یہ کہ ایرانی کبھی دباؤ کے آگے جھکتے نہیں ہیں۔ عباس عراقچی نے امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے ایران کے میزائل ذخائر سے متعلق اندازوں کو مکمل غلط قرار دیا ہے۔ انہوں نے دعوے میں کہا کہ ہمارے میزائل کے ذخائر اور لانچرز کی صلاحیت 31 مارچ کے مقابلے میں 75% نہیں ہے۔ صحیح اعداد و شمار اگر بتائے جائیں تو ان کا کہنا ہے کہ یہ 120% ہے۔ یعنی انہوں نے بتایا کہ جو ہمارے حوالے سے جو خبریں اور میڈیا میں گردش کر رہی ہیں کہ ہماری صلاحیت 75% کے قریب رہ گئی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے شاید وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ایران جو ہے وہ بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ خاموش ہے، لیکن اس کے ڈرونز اور میزائل بنانے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس صلاحیت کا وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس ٹائم میں وہ احتیاط کے طور پر لازمی بنا رہا ہوگا۔ یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، کچھ خبریں ایسی آئی بھی تھی، لیکن
اسرائیل بھی بہت تیزی سے انڈیا سے انڈیا کے ایک شہر میں اسرائیل کے لیے ڈرونز بنائے جاتے ہیں، غالباً یہ حیدرآباد دکن میں بنائے جاتے ہیں، اور انڈیا سے وہ بڑی تعداد میں خریدتا ہے، اور امبانی کی ایک کمپنی ہے جو ان کو یہ بنا کر دیتی ہے۔ ظاہر ہے وہ تو ان کا یار غار ہے، اور وہ دونوں ممالک، اور اب ان کے ساتھ یو اے ای بھی ان کا یار غار بنتا چلا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ معاہدے کو حتمی شکل دی جاتی ہے یا پھر یہ معاملہ دوسری جانب بڑھے گا۔ بہت لوگ پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں، ہم بھی پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں، لیکن امریکہ اور ٹرمپ یہ بہت کم پازیٹیو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، اور بار بار امریکہ جو ہے وہ زور دے رہا ہے کہ دوسرے ممالک بھی اس میں ہماری مدد کرے۔ تو اس مدد کے حوالے سے فرانس کا ایک طیارہ بردار بحری جہاز جو اس سے قبل سویڈن اور پھر مشرقی بحیرہ روم میں موجود تھا، اب یمن کے ساحل کی جانب بڑھ رہا ہے۔ یہ اقدام فرانس اور برطانیہ کی جانب سے ابنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے مستقبل کی ممکنہ مہم کی تیاریوں کا حصہ ہے۔ فرانسی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فرانس بحری فضائی دستہ بدھ کے روز نہر سویز عبور کر چکا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی بہت بڑا ایک ان کا بحری جہاز ہے، طیارہ بردار ہے، اس میں کئی طیارے ہوتے ہیں، اور یہ تقریباً کوئی 10 سے 12 سال کی محنت کے بعد تیار کیا گیا تھا، اور بہت بڑی رقم اس پر خرچ کی گئی تھی۔ ایرانی پارلیمان کی قومی سلامتی کی ایک رکن ہے، کمیٹی ہے ان کی، خزریان، انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے ایران کے خلاف جنگ کے دوران اہم عسکری اور انٹیلیجنس تعاون فراہم کیا، اور یہاں تک کہ ٹھوس شواہد موجود ہے کہ اماراتی طیاروں نے نشانات مٹا کر براہ راست ایرانی سرزمین پر بھی حملے کیے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی کردستان ریجن کے حوالے سے سیکورٹی حکمت عملی میں اب متحدہ عرب امارات کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، اور انہیں کسی بھی وقت اپنی اس بات کی توقع رکھنی چاہیے کہ جس طرح اریبل میں دشمن کے اڈوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسی طرح امارات میں موجود اڈوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ یوں انہوں نے جو رکن پارلیمنٹ ہے انہوں نے تسلیم کیا ہے، خزریان نام ہے ان کا، اور قومی سلامتی کمیٹی کے اہم رکن ہیں، کہ یہ یو اے بھی اب ان کے رڈار پر آ گیا ہے، اور یہ جو 2 دن سے میزائل حملے اور ڈرون پھینکے جا رہے ہیں وہ ایران ہی اس کے پیچھے ہے۔ بیچ میں 2 دن کے لیے کہا گیا تھا کہ جی ایران اس میں شامل نہیں ہے، لیکن اب انہوں نے چونکہ کہا ہے کہ جی وہ توقع رکھے کہ ہم ان کے اڈوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور نو ڈاؤٹ کہ یو اے ای اس وقت 2 ملکوں کے گروپ میں شامل ہو گیا ہے، اور وہ دونوں ممالک ظاہر ہے خطے میں امن نہیں چاہتے، اور مسلم ممالک کو آپس میں لڑوانے کے شدید خواہاں ہیں۔ ایران کے جزیرہ خارق سے تیل کے اخراج کی اطلاع ملی ہے، اور امریکی اخبار نے سیٹلائٹ تصاویر کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی ہے، اور اخبار کا کہنا ہے کہ ایران کے تیل کی برآمد کے اہم ٹرمینل سے جزیرہ خارق کے ساحل پر تیل پھیل رہا ہے، اور فوری طور پر تیل کے اخراج کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، اور امریکہ کے ایران جانے والے 2 جہازوں کو ناکارہ بنانے کے دعوے کے بعد ایران کے پاسداران انقلاب نے بھی خلیج عمان میں ایک تیل بردار جہاز کو قبضے میں لینے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ابنائے ہرمز میں ایران اور امریکہ کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا ہے۔ ایرانی حکام نے قبضے میں لیا گیا جہاز اوشن کو ایرانی تیل کی برآمد متاثر کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ ادھر ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر ہیں محمد مخبر، انہوں نے کہا ہے کہ جی ابنائے ہرمز کا کنٹرول ایٹم بم رکھنے جیسا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ در حقیقت کسی کے ہاتھ میں ایسے فیصلے کی پوزیشن ہونا جو عالمی معیشت پر اثر انداز ہو ایک بہت بڑا موقع ہے۔ ادھر وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ابنائے ہرمز میں رکاوٹوں کا ذمہ دار امریکی
لاقانیت کو قرار دیا ہے، اور متحدہ عرب امارات نے ایران کے 2 بیلسٹک میزائل اور 3 عدد ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور ایک بیان میں اماراتی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ دفاعی نظام نے ایران سے داغے گئے 2 بیلسٹک میزائل اور 3 ڈرون تباہ کر دیے ہیں۔ اور ایک بڑی اہم خبر اور ڈیولپمنٹ ہے خطے میں، خاص طور پر سعودی عرب کے حوالے سے۔ اس نے ابنائے ہرمز میں آپریشن کے لیے سعودی عرب کو اپنی فضائی حدود اور فوجی اڈوں کے استعمال کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ سعودی ذرائع نے ایک عالمی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ سعودی عرب نے امریکہ کو اپنی فضائی حدود اور اپنی سرزمین پر موجود فوجی اڈے ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی مختصر کوشش کے لیے آپریشن شروع کرنے کے لیے استعمال کرنے سے روک دیا ہے۔ اب جو جزیرہ خارج پر کہا جا رہا ہے کہ جو تیل کا اخراج ہوا ہے، اس کے حوالے سے ایران کا موقف یہ ہے کہ یہ غلط ہے، اور یہ وہاں پر اس وجہ سے تیل نہیں پھیل رہا کہ ایران کا جو جزیرہ ہے اس میں جو 2 دن پہلے امریکہ نے کہا تھا کہ جی وہ خود بخود تیل کے کنویں جو ہیں وہ ابلنا شروع ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک جہاز جو ہے وہ وہاں سے کچھ آئل لے کر جا رہا تھا، اور اس آئل کی وجہ سے وہ تیل کی ایک کافی بڑا ایریا جو ہے وہ تیل اس میں نظر آ رہا ہے، اس کا ہمارے تیل کے کنووں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ادھر پاکستان میں آپ کو پتہ ہے مارکہ حق کی پہلی سالگرہ دنیا بھر میں منائی جا رہی ہے۔ ماسکو میں، لندن میں اور شکاگو میں تو تقریبات ہو چکی ہیں، اور کئی ملکوں میں تقریبات ہو رہی ہیں، اور پاکستان بھر میں تقریبات ہو رہی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے گزشتہ سال خاص طور پر ہماری ایئر فورس نے اور ہماری فورسز نے زبردست کامیابیاں حاصل کی تھیں، اور پاکستان پر ایک فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے پہلے تو الزام لگایا گیا کشمیر کے حوالے سے، اور پھر پاکستان پر حملہ کیا گیا، اور پھر پاکستان نے 2 دن برداشت کرنے کے بعد پوری حکمت عملی کے ساتھ جب جوابی کارروائی کی، تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پھر جنگ بندی کے لیے کون کون امریکہ سے رابطے میں آیا، اور کس طرح پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ مزید بڑھنے سے رکوائی، اور یقینی طور پر پاکستان کو اس میں زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ اور امریکہ کے جو دعوے تھے اس کے مطابق بھارت نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم جنگ رکوانے کے خواہش مند ہیں، اور پاکستان کے افواج نے کہا کہ جی بھارت نے بارڈر پر سفید جھنڈے لہرائے تھے۔ اور اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ طاس معاہدے کی جو معطلی ہے وہ پاکستان کے لیے سنگین نتائج کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بھارت نے یہ معاہدہ معطل ایک طرفہ طور پر کیا ہوا ہے، تو پاکستان اس کے لیے عالمی اداروں سے رابطے میں ہے، اور رابطوں کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ پاکستان اور بھارت کے مابین یا گفتگو ہوتی ہے یا اس میں کچھ اور مسائل کی طرف یہ گفتگو جاتی ہے۔ اور آخری خبر یہ دے دیں کہ ٹرمپ کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے۔ ٹریڈ کورٹ نے 10% عالمی ٹیرف کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ یہ تھی آج کی بہت اہم خبریں، اور جس پر ہم نے گفتگو کی۔ آئندہ آنے والے چند دنوں میں ہم آپ کو باخبر رکھیں گے، اور اہم پیش رفت سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ توصیف سید کو یہیں پہ دیں اجازت۔ اردو گلوب ٹی وی کینیڈا پاکستان دیکھتے رہیں، اور آپ سے درخواست ہوگی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور لائک کریں، شیئر کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں، اور ہمیں کمنٹ سے ضرور نوازیں۔ آپ کے کمنٹ سے ہمیں اپنی کوتاہیوں کی، اپنی غلطیوں کی نشاندہی ہوگی، اور ہم اپنے اس ولاگ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے ہم نے کل بھی کہا تھا کہ آپ ہمارے ولاگ کے ساتھ جو اہم اور امپورٹنٹ نیوز ہیں اس کو، اس وقت جن لوگوں کے پاس بہت بڑی تعداد میں سبسکرائبر ہیں ان کو، اور ہمارے ولاگ کو آپ بیلنس سمجھ کر، تجزیہ سمجھ کر ضرور دیکھیں۔
اور اپنی رائے سے ہمیں نوازیں۔ دیکھتے رہیں اردو گلوب ٹی وی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔